کیونکہ میرا تو ابھی ایز اے لسنر ہوں میں اس پورے ویبینار میں ابھی. تو آئی ول بی دا لسنر. آئی ول بی میوٹڈ اینڈ ایبسنٹ فرام ویو, مگر آپ دونوں اس کو آگے چلائیں گے. تو وی ول But ویٹ. then you're privileged to pitch in whenever it is necessary. Well, I won't pitch in anywhere. I'm going to be a student full time. No, that's okay. So I'll just hear and listen. I will But take you're notes, and at the end, if I have anything, I'll contact him personally and find out. I don't want to take the time. باقی بہت سارے لوگ ہوں گے نا who might want to talk and question and. Yes. Yeah, so I won't take up their time. So I'll wish you both the very best, and I'll not disappear from the scene, but I will be there, matlab silently. So I will mute myself and I'll also stop my video. So I'm there with you. And welcome and thank you very much from Loktantra Shala, Professor sir. It's been an honor. Thank you. And I really am glad that you could make time for us, that the 2 lectures that you're going to give us will be important lectures. Mamta will tell you about Lochan Shastri and the what is Hinduism lectures as well. Thank you and all the best. It's a great privilege, and I am grateful to you and your colleagues that they have given me this chance, and I'm more particularly thankful to Sayyida Appa for introducing me to your School of Democracy, and basically to speak on Islam and is something not only the part of faith, but basically that's a national duty to bring closer people on these issues and topics. Yes, of course. Okay, Mamta, you take the floor. I will take over. Yeah, thank you. Good morning, Professor Saab. Good morning, ma'am. Mamta ji, bahut namaskar. Thank you. So nice of you. हाँ जी, कैसे हैं आप? आपसे ये मिलने का मौका मिला इसी बहाने, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि आप जैसे लोग जो कर्म योगी हैं उन सब के बीच में आऊं और अपनी बात करूं. आजकल के माहौल में तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम लोग, इतने भ्रांतियां फैली हुई हैं बहुत सारे बातों को लेकर, तो ये इस तरह के अभ्यास करना तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी हो गया है. और मैं वापस से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने इसको, हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है. नहीं, ये हमारे लिए, सबके लिए, ये हम सबका धर्म कर्तव्य है और राष्ट्र कर्तव्य है, दोनों है. बात ये है कि हमें क्या में एक दूसरे से, और ये सिर्फ असल में जो समस्या पैदा हुई है वो इसीलिए पैदा हुई है कि हमने अपने धर्म कर्तव्य जो है और राष्ट्र कर्तव्य जो है उससे थोड़ा मुंह फेर लिया था. और ये समझ रहे थे कि सब ठीक चल रहा है और ठीक हो जाएगा. लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि जो लोग के भ्रम भ्रांतियां फैलाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, वो हमेशा सक्रिय रहते हैं और हमारी खामोशी जो है वो देश के लिए नुकसानदेह हो सकती है, उस समाज के लिए. बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो आप अलीगढ़, Mamta, should we start the formal because there are 55 people already attending and it's increasing every second. So sure, shall we start the proceedings? हाँ. Shall we start, Aruna? Yes, Mamta ji, please start. Yes, We've start. also started streaming on Facebook. So, साथियों, SFT यानी लोकतंत्र शाला की इस व्याख्यान माला में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज हम सब के साथ एक खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं, प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ. मैं उनका भी तहे दिल से
स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएफडी काफी लंबी समय से विभिन्न मुद्दों पर, समसामयिक मुद्दों पर ऑनलाइन कार्यक्रम, व्याख्यानमालाएं आयोजित करता रहा है। उसी क्रम में विभिन्न धर्म समुदाय के लोगों को एक की समझ बनाने के लिए ये एक और ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे का सम्मान कर सकें, अंडरस्टैंडिंग रिलीजन नाम की व्याख्यानमाला शुरू हुई है। और इसके तहत हम लोग विभिन्न धर्मों के सार, आधार, उनके मूल्य समझने की कोशिश करते हैं, और ताकि हम मूलभूत सिद्धांतों को समझ सकें, और जो बहुत हमारे जीवन के लिए और हमारे साथ होने के लिए बहुत जरूरी हैं। इस व्याख्यानमाला की पहली कड़ी में हमने हिंदू धर्म के आधारभूत मूल्यों को समझने का प्रयास किया, और इसे समझने के लिए अनेक धर्म ग्रंथों से पहचान की। वेद, उपनिषद, वेदांत और जितने भी माइथोलॉजिकल ग्रंथ, उनको सबको देखा, परखा, और व्याख्यान करता थे IIM बेंगलोर के प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री। इस व्याख्यान के वीडियो रिकॉर्डिंग फेसबुक पर और एसएफडी के चैनल, यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। और आज हम व्याख्यानमाला की दूसरी कड़ी में इस्लाम धर्म पर चर्चा करने जा रहे हैं और उसे समझने जा रहे हैं। हमारे आज के वक्ता हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासे। आप इस देश की एक जानी मानी हस्ती हैं। इस्लामिक अध्ययन में आपका बड़ा नाम है। आप जोधपुर में मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से प्रोफेसर एमिरेटस होने का सम्मान आपको दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा अल्पसंख्यक भाषाओं के आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। वर्ष 2013 में पद्मश्री के सम्मान से नवाजे गए हैं, और इस्लामिक अध्ययन के संदर्भ में सम्मान पाने वाले वो देश के पहले नागरिक हैं। आपने देश विदेशों की कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया भी है। इस्लाम, मुस्लिम रहस्यवाद व अन्य समसामयिक विषयों पर करीब 45 किताबों का लेखन, संपादन या अनुवाद किया है। आपके करीब 800 लेख हिंदू, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में छप चुके हैं। आपकी रचनाओं का अरबी, फारसी, फ्रांसीसी जैसी कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। प्रोफेसर साहब, आपका एसएफडी की तरफ से बहुत स्वागत है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस्लाम धर्म के सार को, उसके मूल तत्वों को हमें बताएं और हमें इससे परिचित करवाएं। तो मैं प्रोफेसर साहब से अनुरोध करूंगी कि वे अपनी बात शुरू करें। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, जो रब्बुल आलमीन है, रहमानुर रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है, हम जिसकी इबादत करते हैं और जिससे मदद चाहते हैं। दुरूद व सलाम उसके नबी बरहक, सैयदुल मुरसलीन, खातिमुन नबीयीन, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, गुंबद खिजरा के मकीन, जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और असहाब पर। मोहतरम ममता जेटली साहिबा, मैं आभारी हूँ स्कूल फॉर डेमोक्रेसी के तमाम लोगों का, विशेषकर मोहतरमा
अरुणा रॉय जी का और डॉक्टर सैयद हमीद का, जिनके माध्यम से अरुणा जी तक मेरा नाम पहुंचा और उन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी कि मैं आज इस्लाम के बारे में आपसे बात करूं। देखिए, इस्लाम का एक मामला तो ये है कि इस्लाम जो मानी है वो, या रूट जो है उसका, वो सिल्म है, सालामिमा, सिल्म। सिल्म का मतलब होता है सलामती, अमन, आश्ती। और दूसरी बात जो इस्लाम के बारे में मुझे बतानी है शुरू में, वो ये है कि इस्लाम कोई ऐसा मजहब नहीं है जो मोहम्मद साहब अकेले लेके आए हों और उन्होंने हम तक उसे पहुंचाया हो, बल्कि इस्लाम जो है वो हजरत आदम से, जो पहले मानव भी थे और पहले पैगंबर यानी ईश दूत भी थे, उनके द्वारा आया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तक हमारे पास पहुंचा और उन पर एक तरह से विराम लग गया। इस्लाम में जो विशेष चीज है वो क्या है? वो है खुदा को, ईश्वर को, परमात्मा को एक मानना, जानना और ये समझना कि वो निराकार है। ये बात बिल्कुल है, उसका ना कोई जन्म देने वाला है और ना उसने किसी को जन्म दिया है माँ या बाप के रूप में। तो इन चीजों पर जब हम विश्वास रखते हैं तो हम एक तरह से इसको तौहीद का सबक कहते हैं, यानी एक ईश्वरवाद जिसे कहते हैं। इस तौहीद के सबक के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों की, मानवता की मार्गदर्शन के लिए हर जमाने में कुरान के लफ्जों में लिकुल्ल कौमिन हाद, हमने हर कौम में हिदायत पहुंचाने वाले भेजे, मार्गदर्शन करने वाले भेजे उनको हम। और उसमें एक बात जो है वो ये कि कोई ऐसा समाज नहीं है, जमीन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां मानव जाति बसती हो और वहां पर मार्गदर्शन करने वाले न भेजे गए। ये बात भी समझने वाली है। तीसरी बात जो है वो ये है कि इंसानों को इंसानों से जोड़ने के लिए मजहब आया है। धर्म जो है वो लोगों को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। इस्लाम के बारे में एक दो बातें मैं यहाँ आपसे कहता चलूं, वो ये है, और इस बात को विशेष रूप से जानना चाहिए कि इस्लाम कबूल करने के लिए, इस्लाम के दामन में दाखिल होने के लिए, जी, इस्लाम को आस्था का अंग बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम इस बात का ऐलान करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई पूजा के योग्य अल्लाह के अलावा और मोहम्मद उसके ईश दूत है। ये बात हम मान लें। लेकिन ये अगर कोई कहे कि सिर्फ इतने ही पर मैं ईमान लाता हूं, मेरी आस्था है, इसके अलावा मैं किसी को नहीं मानता हूं, तो इस बात को इस्लाम कबूल नहीं करता है। क्यों? कि इस्लाम जो है, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने के बाद फौरन ही एक तरह ये तो एंट्री पॉइंट है, ये तो चाबी है उस ताले को खोलने की जिसका जो इस्लाम के दायरे में दाखिल होने के लिए जरूरी है। और जैसे ही आप ये कहते हैं, आपको फिर ऐलान करना पड़ता है जबान से और दिल में यकीन रखना पड़ता है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। ईमान लाया या लाई अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, और इस बात पर कि जो कुछ अच्छा और बुरा होता है वो तकदीर से होता है, और
مرنے کے بعد پھر زندہ ہوگا۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے کتابوں کے اوپر ایمان لانے کی اور رسولوں پر ایمان لانے کی، یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف یہ کہہ کے دوسروں کو نکار نہیں سکتا۔ اور اس طرح اسلام جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کا مذہب نہیں ہے، پوزیٹیوٹی کا ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایکسکلوسیوزم کا قائل نہیں ہے، انکلوسیوزم کا قائل ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ انڈورسمنٹ کا، ایکنالجمنٹ کا مذہب ہے، وہ ایک طرح سے نگیشن کا اور ریجیکشن کا مذہب نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے، ایک بات یہاں میں اور کہتا چلوں، وہ یہ کہ اسلام میں اللہ رب العزت سے جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اس کے رسول ہیں، تو اس کے بعد آپ کو اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے، پرمانت کرنا پڑتا ہے اپنے ویوہار سے، جی اپنے جیون کرم سے، کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں آپ واقعی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت کیا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو چیز جتنی ہے وہ آپ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے، یعنی پوجا اور یاچنا کرنے کے لیے جو سمے ہے آپ وہ نکالتے ہیں، اور اپنے وقت سے نماز میں جو وقت لگتا ہے وہ لگا کے ایک طرح سے اللہ کو اپنے وقت سے حصہ نکال کے دیتے ہیں۔ روزے کے اندر آپ اپنی انرجی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپواس کے ذریعے، جی آپ زکوٰۃ کے ذریعے اپنی محنت سے کمائی ہوئی جو کمائی ہے اور جو آمدنی ہے اس میں سے ایک حصہ نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے، یہ اللہ کی راہ میں آپ نے پیسہ نکالا۔ اور حج میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ بنیادی طور پہ اپنے وہ پیارے جن کو ایک منٹ کو آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے، جن کو اپنے سے علیحدہ نہیں ہونے دیتے، ان کو چھوڑ کر آپ اللہ کی خشوع کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اس کے گھر کا رخ کرتے ہیں، جو کہ مکے شہر کے اندر کعبے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور سال میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جیون میں ایک بار حج ضروری ہے۔ اور اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو آپ جب اللہ پر یقین رکھنے کا اعلان کرتے ہیں، اس میں اپنی آستھا کو آپ نہت بتاتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ وقت دیتے ہیں، انرجی دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اپنوں سے محبت جو ہے اس کو ایک طرح سے کنارے رکھ کے اللہ کی محبت کے آگے اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ آئیں گے نہیں آئیں گے، لیکن آپ جاتے ہیں چونکہ آپ کو زندگی میں ایک دفعہ آپ کے پاس وہ تمام ذرائع موجود ہیں، تمام سادھن موجود ہیں جن کو حج کے لیے جن کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ انہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات جو اور ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں خیال رکھنا چاہیے، میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں، جس آدمی کے پاس اپنے قرضے نپٹانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے پیسہ نہیں ہے، وہ اگر گھر پھونک کے تماشا دیکھنا چاہے اور حج کو جانا چاہے تو اسلام اسے سویکرتی نہیں دیتا ہے۔ بلکہ اسلام کیا بتاتا ہے؟ اسلام بتاتا ہے کہ جب اپنے گھر سے جاؤ تو تمام قرضے اور تمام ذمہ داریوں کا پوری طرح سے نرواہ کر کے جاؤ، ان کو نپٹا کے جاؤ، اپنی بچیوں کی شادی کے لیے جو انتظام کیا ہے اس انتظام کو سرکشت کر کے جاؤ، اور اپنے گھر کے خرچے تمہارے پیچھے تمہارا گھر والوں کا کیا بنے گا، کیا خرچے ہوں گے، ان خرچوں کا انتظام کر کے جاؤ۔ تو یہ اسلام کا ایک مولبوت آدھار جو ہے
وہ عبادات کے سلسلے میں بھی۔ ایک بات یہاں مجھے اور عرض کرنے دیجئے، وہ تھوڑی سی وہ ہو جائے گی۔ نماز جو ہے اس کے اندر بھی ایک طرح سے ہم جن آیام سے گزرتے ہیں اور جو جس طرح سے ایکشن سے نماز کے، وہ بنیادی طور پہ انسان کو ایک طرح سے صحت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو روزہ ہے وہ بنیادی طور پہ روزے کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کیا میں زیادہ کھانے سے مرتے ہیں، کم کھانے سے نہیں مرتے ہیں۔ اسلام کے اندر یہ کام کیا گیا ہے کہ اسلام میں آپ کو ایک طرح سے سیم کی عادت ڈالی گئی ہے، آپ کو کم کھانے کی عادت ڈالی گئی ہے، کم پینے کی عادت ڈالی گئی ہے، کم سونے کی عادت ڈالی گئی ہے، اور ایک طرح سے آپ کو ایک نیا انداز سے جیون گزارنے کی عادت ڈالی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک بات اور کہ دیکھیے، ہر مشین کے لیے ہم جانتے ہیں کہ ایک سروسنگ کا پیریڈ ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جو مانو شریر ہے اس کی سروسنگ کا مہینہ ہے۔ یہ بات بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو ہمیں خوب سمجھنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جب ایک کھاتا پیتا آدمی جو سمپن شیل ہے، دھنوان ہے، وہ جب بھوک اور پیاس کے تجربے سے گزرتا ہے تو روزے کے نتیجے میں، تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غریب آدمی کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں غریب آدمی کے یہاں کے لیے اس کے دل میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے، کرونا پیدا ہوتی ہے، اور ایک طرح سے اس کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اسلام کی عبادات کا معاملہ۔ دوسری چیز جو ہے وہ اسلام میں عقائد اور عبادات جو ہیں ان میں بھی ایک بات، جیسے میں عقیدے کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کا کے اوپر ایک یقین رکھنا، ایک ہونے پہ، ایک ایشور وادی ہونے پہ۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں، اس پر بھی یقین رکھنا۔ اب بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ صاحب کیا بات ہے، اللہ کو ہم سے ہی دشمنی تھی کہ اس نے ہمارے لیے کوئی نبی آنا بند کر دیا اور محمد کو آخری نبی بنا دیا۔ یہ بات نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی کا آخری نبی ہونا جو ہے وہ اس بات کو پرمانت کرتا ہے کہ انسانی شعور جو ہے، وہ ہیومن کانشسنس جو ہے، وہ اپنے ارتقاء کی، اپنے ڈیولپمنٹ کی، اپنے وکاس کی اس چرم سیما پر پہنچ چکی ہے جب اسے کسی رہبری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جو کچھ اس سے پہلے کہ نبیوں نے، رسولوں نے کہا ہے اس پر وہ عمل کرتا ہے۔ یہ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات میں اور کہتا چلوں، یعنی ایک طرح سے لوگ ہندو مذہب کو اور اسلام کو ایک دوسرے کا پرتدوندی بتاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا پوجا کے یوگیہ، اور محمد اس کے رسول ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہمیں کہا گیا ہے ہندو دھرم کے اندر ایکو برہم دتیو ناستی، اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ ایک ہی پیدا کرنے والا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی مطلب یہ ہوا۔ تو یہ بات بھی ہمیں اپنے سامنے خوب رکھنی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بات جو مجھے اور عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محمد صاحب جو تھے وہ اپنے گھر سے روز زندگی کی ضرورتوں کا سامان لے کے نور نامی پہاڑ جو تھا
اس میں غار ہرا تھا، ہرا کی کھو تھی، وہاں پہ جاتے تھے اور اوپر والے سے لو لگاتے تھے، اس سے اپنا رشتہ جوڑتے تھے. اور اسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ایک دن اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا، ان تک اپنا پیغام پہنچایا اور انہیں اپنا نبی بنا لیا. لیکن یہ بہت دلچسپ بات ہے اور جسے نہیں بھولنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نور نامی پہاڑی سے غار ہرا میں سے نکل کے قوم کی طرف آئے تو اپنے ساتھ نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا حکم لے کے نہیں آئے، بلکہ اقرا کا، پڑھنے کا مول منتر لے کے آئے. یہ ہمیں خوب غور کرنا چاہیے. اور یہ کیسے زمانے میں تھا؟ یہ ایک ایسے زمانے میں تھا جب سب کو پڑھنے لکھنے کی اجازت ہونا تو بڑی بات ہے، لوگوں کو جو ایک طرح سے ورڈ آف وزڈم تھا اس کو سننے کی اجازت بھی نہیں. جی اگر غلطی سے کوئی سن لیتا تو اس کے کانوں میں گرم گرم سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا. ایسے سمے میں محمد الرسول اللہ نے یہ فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر. یعنی کوئی جینڈر بائز جو ہے اور جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہے اس کی گنجائش ہی نہیں رہنے دی، بلکہ آگے چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قیامت تک، قبر تک. یہ بڑی بات ہے. دیکھیے رسول اللہ جو تھے مرد تھے، باپ تھے، انہوں نے ماں کیوں کہا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک. وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہہ کر ہر اس مسلمان پر جو بیٹیوں والا ہے، اور معاف کی جگہ اس میں مسلمانوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہے، اس میں سبھی کو کہا گیا ہے کہ ماں کو کی گود سے لے کر اور قبر تک علم حاصل کرو. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ باپ جو بیٹیوں والے ہیں انہیں اپنی بیٹیوں کو اتنی تعلیم دلانی چاہیے، اتنی سمپورن شکشا دلانی چاہیے کہ اس کی کوئی حد نہ ہو. کیونکہ جو آج کی بیٹیاں ہیں وہی تو کل کی مائیں ہوں گی، اور اگر آج وہ تعلیم یافتہ نہیں بنائی جائیں گی، آج انہیں شکشا نہیں دی جائے گی سمپورن روپ سے، تو وہ کل کس طرح سے آنے والی جو پیڑھیاں ہیں ان کی گود ان کے لیے کس طرح تعلیم کی آماجگاہ اور درسگاہ بن پائے گی یا پاٹھشالہ بن پائے گی. جب وہ پڑھ لیں گی تو نتیجہ یہ ہے اس کے نتیجے میں وہ بھید بھاؤ بھی ختم ہوگا. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس قوم کی مائیں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں اس قوم کے بچے کبھی بھی جاہل نہیں رہتے ہیں. آج مسلمانوں میں جو تعلیم کا پچھڑاپن ہے اس کا مکھیہ کارن یہ ہے کہ ہم نے اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو تعلیم سے روکا اور ان کو ایک طرح سے اس سے ونچت رکھنے کی کوشش کی. یہ اسلام کا ایک پہلو ہے جسے ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے. اسلام کے علاوہ، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زندگی میں تمام مواقع دی، ان میں کوئی پردہ نہیں رکھا، ان میں کوئی شکایت نہیں رکھی، ان میں کوئی شکوہ نہیں رکھا، ان میں کوئی ایسے دروازے بند نہیں کیے جس سے کہ وہ سماج کے اندر اپنا جیون اونچا اٹھا سکیں اور فیصلے کر سکیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے
اس کے علاوہ جو ایک بڑا کام کیا وہ یہ، اور وہ معاف کیجیے گا اس نبی ہونے سے اور رسول ہونے سے پہلے کیا، کہ مکے میں ایک الائنس تیار ہوا چند نوجوانوں کے ذریعے، ان میں کئی لوگ فضل نام کے تھے، اس لیے اس کو حلف الفضول کہتے ہیں، یعنی الائنس آف دی فضلس. اور اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، کمزوروں کے کام آئیں گے، جو طاقتور ہیں انہیں ظلم نہیں ڈھانے دیں گے، یہ تمام چیزیں کی. اور ایک دفعہ جب اللہ کے رسول نے دیکھا، اللہ کے رسول نے مکے والوں سے ان کا ایک طرح سے بہت جھگڑا چل رہا تھا، مدینے میں رسول تھے، انہوں نے اپنے صحابہ کے سامنے بیٹھ کر بڑی حسرت سے کہا کہ اگر آج مجھے مکے والے حلف الفضول جیسے کسی معاہدے کے لیے بلائیں تو میں اس میں برابر سے شامل ہونے کو تیار ہوں. یہ مطلب محبت اور یہ پیار جو ہے یہ غیر معمولی تھا. اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات جو بار بار کہی جاتی ہے، قرآن شریف کے بارے میں کہی جاتی ہے، اسلام کے حوالے سے کہی جاتی ہے، وہ یہ کہی جاتی ہے کہ اسلام میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو کہ غیر مسلموں کو قتل کرنے کے لیے کہتی ہیں، کافروں کو قتل کرنے کے لیے کہتی ہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں نرادھار ہیں، اس لیے کہ جب بھی چیزوں کو آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کریں گے، ٹیکسٹ کو کنٹیکسٹ کے بغیر بتائیں گے، تو اسی طرح کے بھرم اور بھرانتیاں پیدا ہوں گی. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. قرآن میں ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کو کہا گیا ہے جو کہ آپ کو جینے نہیں رہنا چاہتے، جو آپ کو آپ کی مذہبی عبادات جو ہیں ان کو انجام نہیں دینا چاہتے، جو کہ آپ کی خوبیاں جو ہیں ان کو پرواہ نہیں کرنے دیتے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو برا کر اس طرح کا جو وہ کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں. اور ان میں بھی جو لوگ کہ آپ کا کے مقابلے سے ہٹ جائیں، آپ ان کا پیچھا کر کے دوڑ کے ان کو دوڑا کے آپ ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، آپ ہرے بھرے کھیتوں کو اجاڑ نہیں سکتے، آپ بوڑھے بچوں اور عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ پیڑوں کو کاٹ نہیں سکتے، جلا نہیں سکتے. یہ تمام چیزیں آپ کو بتاتا ہے. اب ایک چیز جو ہے وہ اور بھی ہم یہاں پہ کہتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ کر لیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاد کے بارے میں بات کہی جاتی ہے، اور جہاد جو ہے اس کو بھی دوسرے معنوں میں لیا جاتا ہے. ہوا یہ ہے کہ جہاد کا انگریزوں نے ایک انواد کیا ہولی وار کے نام سے. ہم اس زمانے میں انگریزی جانتے نہیں تھے. جب انگریز آئے تھے، انگریز اس طرح سے عربی نہیں جانتے تھے، انہوں نے ہولی وار اس کا کیا میں انواد کیا، ہم نے اسے قبول کر لیا اور اسی معنی میں استعمال کرنے لگے. جبکہ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کا جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ اپنے آپ سے، اپنے اندر کی برائیوں سے، جو آپ کے اندر کینہ ہے، حسد ہے، آپ کے اندر جو کیا میں ایک طرح سے لوگوں کے خلاف کیا میں دشمنی کا جذبہ ہے، اس کے خلاف جنگ کرنا جو ہے وہ اصل چیز ہے. اپنے دل کے اندر، اپنے نفس کے اندر آپ کے جو انتری آتما ہے اس میں جو چیزیں کیا وہ غلط آ گئی ہیں ان سے جنگ کرنے کا نام جہاد ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جنگ جو ہے وہ صرف اپنے آپ سے ہوتی ہے. جنگ جو ہے وہ کبھی کبھی تلوار سے بھی ہوتی ہے اور اپنے مخالف سے کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ اس جنگ کے بارے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ
ہمارے یہاں ہندوستان میں گیتا جیسا گرنتھ جو ہے وہ ہماری پہچان ہے، اور بھارتیتا جو ہے اس کو ایک نئی پہچان دیتی ہے، اور شری کرشن کو کرم یوگی کے نام پر اور ارجن کے سارتھی کے نام پر ہم سے ایک طرح سے پریچت کراتی ہے۔ ارجن نے جب کروچھیترا کے میدان میں اپنوں کو سامنے دیکھا کوربوں کے روپ میں، تو اس نے ہتھیار چلانے سے اور مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا، سنکوچ کا وہ کیا۔ ایسے میں ارجن نے اس کو جو ایک طرح سے اپدیش دیے وہی تو گیتا ہے، اور اس میں کیا کیا، اس میں انہوں نے بتایا کہ تم ان سے مقابلہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ برائی کا مقابلہ کرنا اور برائی کو مٹانا، جو کہ آپ کے سماج کے اندر ایک طرح سے دشپرناموں کو جنم دے رہی ہو، دشویوہار کو جنم دے رہی ہو، دشوچار کو جنم دے رہی ہو، دشویوہار کو جنم دے رہی ہو، کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اسلام کا جہاد بھی وہی ہے جو کہ گیتا کا ایک طرح سے دھرم یدھ میں ارجن کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ یہ بات بھی میں یہاں پہ خاص طور سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ کافر کی بحث ہے کہ ہندوؤں کو کافر کہا جاتا ہے یا فلاں کو۔ بنیادی طور پہ کافر اس کو کہا جاتا ہے جو کہ کسی چیز کو چھپاتا ہے۔ معاف کیجیے گا، مثال کے طور پہ کسان دانے کو زمین میں چھپاتا ہے، وہ بھی کفر کہلاتا ہے عربی کے اندر، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہر شخص کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جو عقیدے کے مطابق، اپنی آستھا کے مطابق اپنی پوجا پدھتی کا کیا میں چین کرے اور اس پر عمل کرے۔ اس لیے اس پہ کوئی روک لگانے والا نہیں ہے، اور اس کے اوپر کوئی وہ کرنے والا نہیں ہے۔ یہی معاملہ مشرک کا بھی ہے، وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ اب اس کے اوپر لیکن یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور بہت اسپشٹ روپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ریلیجس پلورلزم ہے وہ اس دنیا میں میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں۔ ریلیجس پلورلزم جو ہے وہ اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کے نتیجے میں۔ ریلیجس پلورلزم از ہیئر ٹو دی ول، ڈیزائن اینڈ ڈیزائر آف گاڈ۔ یہ بات خوب سمجھنی چاہیے۔ اور ہمارا اور آپ کا کام جو ہے دوسرے کے اس حق کو ٹولریٹ کرنے کا نہیں ہے، رسپیکٹ کرنے کا ہے۔ جس طرح مجھے اپنی آستھا قائم رکھنے کا حق حاصل ہے، ایسا ہی دوسرے کو رکھنے کا حق حاصل ہے۔ ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا کام جو ہے، جو کچھ ہم صحیح سمجھتے ہیں، ستیہ مانتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، شالینتا کے ساتھ، مہذب طریقے سے۔ اس بات کو ہمیں خوب خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں ہمارا کام صرف کمیونیکیٹ کرنا ہے، کنورٹ کرنا نہیں، یہ خیال رکھیے۔ کیوں؟ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ تو ہمیں اس بات کے اوپر خیال رکھنا چاہیے۔ میں مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک بات اور کہتا چلوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے دیکھا کہ مکے کے میں تکلیفیں اٹھائیں،
پہلے حبشے ہجرت ہوئی وہاں پہ مسلمانوں کی، بعد میں آپ خود طائف گئے، طائف کے اندر آپ کی پہ پتھر برسائے گئے، آپ کی ایڑیوں کو لہو لہان کر دیا گیا، مکے کے اندر آپ کو اپنے ہی لوگوں نے شاب ابی طالب میں قید کر دیا جی. لیکن جب آپ مدینے چلے آئے اور مدینے آ کے ابھی ایک طرح سے پوری طرح سانس بھی نہیں لینا پائے تھے کہ مکے والوں نے حملہ کر دیا، بدر کی جنگ ہوئی. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جتنی جنگیں ہوئی مسلمانوں کے اور مکے والوں کے درمیان وہ سب کی سب مدینے کے قریب. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ مکے والے جو تھے وہ حملہ کرنے والے تھے اور مدینے والے ان کا مقابلہ کرنے والے تھے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ مدینے کے قریب ہوئی ہیں، اور ایک صلح جو ہوئی ہے وہ مکے کے قریب ہوئی ہے، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول جو تھے وہ جنگ کے حق میں نہیں تھے، اس کے خلاف تھے. اور اتنا ہی نہیں، جب مدینہ فتح ہو گیا، دنیا عرب فتح ہو گیا اور مدینے کے اندر رسول اپنے جیون کے انتم دن بتا رہے تھے، تو نجران کے عیسائیوں کا ایک پورا ڈیلیگیشن آپ کے پاس آیا. آپ نے ان کا سواگت کیا، انہیں ٹھہرایا، اپنا مہمان بنایا، اور مہمان بنا کے ایک طرح سے ان کو پورا سمان دیا. یہی ہمیں بھی اپنانا چاہیے، یہی ہمارا طریقہ بھی ہونا چاہیے. اور لوگوں کے، اسی لیے میں نے جو بات کہی کہ یہ بنیادی طور پہ اس بات کی دلیل تھا کہ جو ریلیجس پلورلزم ہے وہ خدا کی وجہ سے. آپ اگر دیکھیں تو صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کا جو اخلاق ہے، جو نیتکتا ہے، وہ اپنی چرم سیما کو پہنچی ہوئی ہے. قرآن میں تو بار بار کہا گیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ جیسا اخلاق پیدا کرو، اس کی جیسی نیتکتا کو کا اپنے ویوہار میں لاؤ. کیوں کہ آپ اگر دیکھیں وہ لوگ بھی جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ نہ ان پہ دھوپ بند کرتا ہے، نہ ہوا بند کرتا ہے، نہ پانی بند کرتا ہے، نہ کھانا بند کرتا ہے جی. تو یہ بڑی بات ہے، یہی انسان کا اپنا طریقہ ہونا چاہیے. یہ بات بہت سمجھنے کی ہے. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو میں یہاں بیان کرتا چلوں. حضرت ابراہیم جو ہیں وہ تینوں جو سامی مذہب ہیں، یہودیت، عیسائیت، اسلام، سب کے بنیادی طور پہ جنک ہیں، اور ان پہ سب جا کے اتفاق کرتے ہیں. ان کی ایک عادت تھی کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ جب اگر کوئی نہیں ہوتا تھا تو گھر کے باہر نکل کے ٹہلتے رہتے تھے کہ کوئی بھوکا مل جائے تو ساتھ میں لے آؤں اور بٹھا کے اپنے ساتھ کھانا کھاؤں. آپ ایک دن ٹہل رہے تھے، ایک آدمی ملا، کہا بھیا کھانا کھاؤ گے؟ ان کا جی کھاؤں گا، بھوک تو لگ رہی ہے. تو انہوں نے کہا آؤ. آپ آ گئے، کھانا لگ گیا، بیٹھ گئے. حضرت ابراہیم نے مہمان سے کہا کہ بسم اللہ کرو، اللہ کے نام سے شروع کرو. اس نے کہا کہ میں کیوں اللہ کے نام پہ شروع کروں، اللہ ہے ہی نہیں. اسے بہت برا لگا حضرت ابراہیم کو. حضرت ابراہیم نے فوراً اسے حکم دیا کہ اس کے دسترخوان پہ سے اٹھ جائے، غصے میں کہ اس نے خدا کے نہ ہونے کی بات کہی. حضرت ابراہیم جب یہ کر چکے تو فوری طور پر آسمان سے ان کے پاس ایک جو کہ وہی کہتے ہیں جسے ہمارے ہاں دبے باڑی کہتے ہیں، وہ آئی، اور اللہ نے ان سے کہا اے ابراہیم، ہم سب کو جانتے ہوئے اسے مستقل
روٹی دے رہے تھے, ویدا دے رہے تھے, سالن دے رہے تھے, چاول دے رہے تھے جی, لیکن تو ایک وقت بھی اس کو وہ نہیں کر سکی. تو یہ جو سوال ہے یہ سوال اسلام کا سمجھنے کا ہے. اسلام کے بارے میں ایک بات یہاں اور کہتا چلوں میں, اور وہ یہ کہ اسلام میں جو بھید بھاؤ ہے وہ نہیں ہے ڈسکریمنیشن کی بنیاد پہ. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں, اور صحیح بخاری میں جو حدیث ہے وہ بہت دلچسپ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی ماں باپ کے پاس 2 بیٹیاں ہوں گی, وہ انہیں اچھی طرح لکھائیں گے, پڑھائیں گے, ان کو پال پوس کے ان کی شادی کر دیں گے, تو وہ بیٹیاں قیامت کے دن ماں باپ کے بیچ اور دوزخ کی آگ کے بیچ میں دیوار بن جائیں گی. یعنی ماں باپ کو اس آگ کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. یہ بڑی بات ہے, یہ ہے بیٹی کی. اسلام کے اندر ماں جو ہے وہ بیٹی جو ہے وہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں نعمت ہے, بیوی رحمت ہے, اور ماں جنت ہے. یہ بات خوب سمجھنی چاہیے. اس کے علاوہ ایک بات جو مسلمانوں کی آج کل گھیرا بندی ہوتی ہے, اور اس میں کسی حد تک سچائی بھی ہے, مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, وہ یہ کہ جو مسلم ویمن ایمپاورمنٹ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں, مگر یہ اسلام کا معاملہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے. یہ ان کی غلطی ہے, اسلام کا اس میں کوئی دوش نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ یعنی جیون کال کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ویمن ایمپاورمنٹ کے پورے آیام ہو سکتے ہیں وہ ان کی زندگی میں عورتوں کو حاصل تھے. مثال کے طور پہ اکنامک ایمپاورمنٹ, ایجوکیشنل ایمپاورمنٹ, پولیٹیکل ایمپاورمنٹ, اور ساتھ میں اسپریچول ایمپاورمنٹ. آپ غور فرمائیے, اکنامک ایمپاورمنٹ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ جو ہیں وہ مکے کی بہت بڑی ایکسپورٹر امپورٹر ہے, اور ایسی ویسی نہیں ہے. ایک طرف ان کا مال شام کو جاتا ہے, دوسری طرف یمن کو جاتا ہے, اور وہ باقاعدہ مکے کے تیز اور ذہین جو لڑکے ہیں ان کو ایک طرح سے ایمپلائی کرتی ہیں. اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو سمپرک میں آئے وہ اسی طرح آئے, اور انہوں نے ان کو اپنا ایک طرح سے سیلز ریپرزینٹیٹیو اور سیل ایگزیکٹو بنا رکھا تھا. جب ایک دفعہ وہ آئے اور لوگوں نے جو ان کے ساتھی سنگی گئے تھے ان کے ساتھ ان کی بڑی تعریف کی اور بتایا کہ کس طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ سچائی سے پیش آتے تھے, مہربانی سے پیش آتے تھے, اچھا مہمان پیش کرتے تھے, اخلاق پیش کرتے تھے, تو انہوں نے ان سے شادی کی درخواست کر دی. دونوں کی عمر 15 سال کا فرق تھا. حضرت خدیجہ 15 سال بڑی تھی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے. حضرت شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد 15 سال تک تو سب ٹھیک رہا. 15 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہو گئے, عیش دوت ہو گئے. مگر مجھے آپ ایک حدیث یعنی رسول کا کتھنی یا ایک وحی خدا کا دبے سندیش نہیں دکھا سکتے جس میں خدیجہ سے کہا گیا ہو کہ اب تک تو سب ٹھیک تھا لیکن اب آپ جو ہیں وہ
पैगंबर की बीवी हो गई हैं, इसलिए सारा सामान और माल अपना कि हमें जमा करके घर में बंद करें हो जाएं, और अब आप ऐसा ना करें। मैं ये कहता हूं जो अल्लाह ने और उसके रसूल ने उम्मत की माओं के लिए जायज रखा, वो उम्मत की बेटियों के लिए किस तरह नाजायज हो सकता है, ये हमें गौर करना चाहिए। हजरत आयशा जो उनकी बीवी हैं अगेन, और वो मुसलमानों को जो 1/3 शरीयत मिली है, 1/3 जो रूल्स मिले हैं शरीयत के, वो उनके जरिए मिले हैं जी। उनसे किसी ने पूछा कि तुमने वो रसूल जो थे उनका आचरण कैसा था, तो हजरत आयशा ने बड़े ताज्जुब से कहा कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुरान है वो रसूल का आचरण था। और हजरत आयशा जो हैं उन्होंने उम्मत की एजुकेशनल, जिसे कहते हैं एक तरह से लीडरशिप की, किसके कहने से की? रसूल के कहने से की, क्योंकि रसूल उनसे कह गए थे दुनिया से जाने से पहले, ए आयशा मेरे बाद लोग तुम्हारे पास आएंगे, लोग तरह तरह के सवाल करेंगे मेरे और तुम्हारे बारे में, हमारी घरेलू जिंदगी के बारे में, जो कुछ तुमने मुझे करते हुए देख पाया उसके बारे में, तो लोगों को सच सच बताना। इसीलिए आज भी हमारे यहाँ इस्लामी शरीयत में वो तमाम चीजें जिन पे माएँ बेटियों से और बहनें बहनों से बात नहीं करती, वो अगर उनसे मुताल्लिक उसूल आए हैं तो वो हजरत आयशा के जरिए आए हैं, समझे, आए हैं। तो इस बात को भी समझना चाहिए कि उम्मत की तालीम किस तरह होनी चाहिए। एक तीसरी चीज जो है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का ये है कि रसूल की जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे फैसला नहीं कर पा रहे थे क्या करें। मिसाल के तौर पे हुदैबिया का वाकया, जो सुलह का वाकया है, मैंने बताया उस वक्त अजीब मामला था। मक्के वाले जो शर्तें रख रहे थे वो रसूल के साथियों को पसंद नहीं। वो यहाँ तक कह रहे थे कि ये इनके आगे रसूलुल्लाह नहीं लगाया जाएगा। सहाबी जो उनके संगी साथी थे वो बहुत परेशान थे। एक ऐसे वक्त में वो जो उनके सामने कभी आवाज जोर से नहीं निकालते थे, मानने को तैयार नहीं थे उस मुआहिदे को जो रसूल कर रहे थे। ऐसे समय में जब रसूल परेशान थे, आसमान से कोई निर्देश नहीं आ रहा था, हजरत उम्मे सलमा ने जो उनकी बीवी थी कहा कि आप काहे को परेशान होते हैं, आप अपना जो एहराम की हालत है, जो कि उम्रे के लिए आपने कपड़े पहने हैं, उन्हें आप उतार दीजिए और दूसरी रसूमात अदा कीजिए, ये सब आपकी पैरवी करेंगे। और ऐसा ही हुआ। इसी तरह से रसूल की नवासी अली और फातिमा की बेटी हुसैन और हसन की बहन हजरत ज़ैनब जो हैं, वो जब मदीने के अंदर रसूल हुसैन और उनके हुसैन के साथी बड़ी तादाद में कत्ल हो गए और खानदान रिसालत का काफिला लुट पिट गया, ऐसे वक्त में हजरत खदीजा ने, हजरत ज़ैनब ने सबको जमा किया और उनको लेकर बुनियादी तौर पे वो करबला से दमिश्क पहुंची और दमिश्क के दरबार में बकौल शायर शाम की तारीकियों में नूर फैला कर रही, अजमत मजलूम को जालिम से मनवा कर रही। उन्होंने इस तरह का खुतबा दिया कि लोगों के दिल दहल गए और हुक्मरानों के चेहरे उतर गए। तो ये जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का एक वो है, वो भी हमें पीछे नजर रखना चाहिए। इसी तरह से अगर आप देखें स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट जो है इस्लाम के अंदर, हर सहाबी अपनी जगह जो थी वो एक अच्छे जीवन का, अच्छे आचरण का
बेहतरीन नमूना थी, आध्यात्म जो था उसका नमूना थी। लेकिन हमें अगर सबक पढ़ाया आध्यात्म का किसी ने, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट का, तो वो किसने पढ़ाया? हजरत राबिया बसरी। राबिया बसरी बसरा जो इराक का एक शहर है, वहां की रहने वाली थी। वो एक दिन गर्मी की दोपहर में एक हाथ में बाल्टी पानी से भरी हुई और अंगीठी अंगारों से भरी हुई लेके जा रही थी। लोगों ने पूछा, ए राबिया कहाँ जा रही हो? कहा जन्नत और दोज़ख की तलाश में जा रही हूँ। पूछा क्यों, खैरियत तो है? कहा इसलिए ताकि मैं इस पानी की आग से, इस पानी बाल्टी के पानी की से जन्नत जहन्नम की आग को बुझा दूं, और जो इस अंगीठी में आग है इससे मैं एक तरह से जो जन्नत है उसको आग लगा दूं। लोगों ने कहा खैरियत तो ऐसा क्यों करोगी? कहा ताकि लोग जन्नत के लालच और जहन्नुम के खौफ से खुदा की इबादत करना बंद कर दें, उसकी इबादत ऐसे ही करें जैसा कि उसको उसका हक है। ये बात उन्होंने कही और इस तरह से हमने इसको अपने लिए जाना और पहचाना और समझा। साथियों, ये बातें मैंने आपसे कही। अब अगर ममता जी कहेंगी तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा, वरना एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम सवाल जवाब के जरिए एक दूसरे को समझने और बताने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि आप थोड़ा समय और जारी रख सकते हैं। हम अगले 15-1 मिनट तक कोशिश करेंगे कि जो सवाल जवाब उसमें हो, और तो आप करीब 15 मिनट तो और बोलें। जी, तो इस्लाम का एक ये पहलू जो थे वो तो अपनी जगह थे। इसके अलावा एक बात जो मुझे और अर्ज करनी है, और वो मैं फिर उसी तरफ लौट के आता हूँ, वो ये है कि अभी हमने देखा कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट की बात हुई। उसमें कहा गया कि मुसलमान जो हैं वो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। हमने देखा कि दुनिया के जो दूसरे इस्लामी मुल्क हैं उनके अंदर भी शिक्षा के अंदर वो प्रगति और विकास हमें देखने को नहीं मिलता जो कि हमें देखना चाहिए था, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के नतीजे में और कुरान के नतीजे में हमारे सामने आया था। देखिए, ऐसा है कि दुनिया में हर चीज बदल जाती है, अगर नहीं बदलती तो वो सुन्नत इलाही यानी अल्लाह जो है उसका जो तरीका है वो नहीं बदलता है। अब इसकी आप कहें कैसे, मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, और वो ये कि जब अल्लाह ने आदम को बनाने का फैसला किया, कुरान में ये मौजूद है, सूरह बकरा के अंदर वाकया, इसको देखा जा सकता है। जब देखा कि आदम को बनाने जा रहे हैं तो फरिश्ते जो थे उन्हें थोड़ा सा संकोच था, थोड़े असमंजस में थे कि ये किसको बनाने जा रहे हैं। जी, हजरत अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने फरिश्तों से कहा चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते नहीं बता पाए। उसके बाद उन्होंने आदम से कहा कि चीजों के नाम बताओ। आदम ने फर बता दिए। अल्लाह ने उसके बाद ये फरिश्तों से कहा कि वो आदम को सजदा करें, और फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। और इस तरह अल्लाह ने मानव जीवन को जन्म देने के पहले दिन ही ये हमें सदैव के लिए अमर कर दिया, अनिवार्य कर दिया कि जो नहीं जानते उन्हें झुकना पड़ेगा उनके सामने जो जानते। ये बात समझने की है, ये बात जानने की है।
تو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے. دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ نہ جاننے والا اور جاننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا. جی یہ بڑی بات ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے اس کے علاوہ ایک بات اور کی, اور وہ میں اس کا وشیش روپ سے کیا میں یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. مدینے میں ایک جنگ ہوئی مکے سے رسول اللہ کے آنے کے فوراً بعد, جسے بدر کی جنگ کہتے ہیں. بدر کی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مکے والی 1000 سے اوپر تھے. جنگ ہوئی, مکے والے ہار گئے. جب ہار گئے تو کیا ہوا کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا رسول اللہ نے کہ جنگی قیدیوں کو مدینے لے جایا جائے. مدینے آ گئے, اور آنے کے بعد رسول اللہ نے ان کو چھوڑنے کے لیے کیا بات طے کی, کہا کہ جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پیسے دے کے چھوٹ جائے, فدیہ دے کے, جرمانہ دے کے, اور جو یہ نہیں دے سکتے وہ مسلمان مدینے کے مسلمان بچے اور بچیوں کو پڑھائیں اور چھٹی پا جائیں. مطلب یہ کہ وہ لوگ جو بنیادی طور پر رسول کے خلاف تھے, انہیں ان کے ساتھیوں کو اور ان کے لائے ہوئے دھرم کو مٹانے کے لیے آئے تھے, جو قرآن کو مانتے نہیں تھے اور رسول کی کتھنی یعنی حدیث کو جانتے نہیں تھے, ان کو ایک طرح سے پڑھانے کا کام دیا. یہ جو سوال ہے وہاں آپ کے سامنے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ لوگ جو تھے یہ قرآن کو جانتے نہیں تھے, حدیث کو مانتے نہیں تھے, جی رسول کے خلاف تھے. اس کے باوجود رسول نے کہا کہ یہ پڑھائیں, تو انہوں نے کیا پڑھایا ہوگا؟ ظاہری بات ہے وہی گنتی پہاڑے, جی وہی اکشر گیان, یہی تو پڑھایا ہوگا. تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ رسول نے یہ ثابت کیا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ٹیچر جو ہے اس کا دھرم نہیں دیکھنا چاہیے, اس کا گیان دیکھنا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے, اس خیال رکھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے یہ کام کر کے دکھایا. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو اور کی وہ یہ کہ انہوں نے اخلاق کا, نیتکتا کا وہ معیار اور ماپدنڈ قائم کر دیا جس کی نظیر نہیں ملتی. انہوں نے جب طائف کے اندر وہ گئے اور ان کو اینٹیں مار مار کے اور پتھر مار مار کے ان کے جسم کو زخمی کر دیا گیا, ایڑیوں کو لہو لہان کر دیا گیا. ایسے وقت میں فرشتہ اللہ نے بھیجا کہ ہم طائف کی جو پہاڑیوں کے بیچ میں شہر بسا ہوا تھا, اس کو دونوں پہاڑیوں کو ملا کے اور اس کو چکی کے 2 پارٹوں میں شہر کو پیس دیا جائے. اللہ کے رسول نے ایسا نہیں ہونے دیا, اور بلکہ کیا کہا اے اللہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان میں ایسے لوگ پیدا کر جو کہ یہ اپنے عمل پہ پچھتائیں اور کل ان میں بہتر سے بہتر لوگ پیدا ہوں. یہ جو ہے رسول کا پیغام, یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام
کے سلسلے میں, اخلاق کے سلسلے میں ایک بات اور بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, اور وہ یہ کہ جب آپ کی مخالفت ہوئی تو آپ نے اس مخالفت کو ایک طرح سے حسن و خوبی کے ساتھ بدل دیا, نئے دماغ لائے, نئی خوبیاں بتائیں, نئے پیغاموں کو جان دیا. ممتا جی اب آپ سوال جواب کرا دیے, اور مجھے ذرا سا 1 منٹ پانی پینے کی اجازت دے دی ہے. میں ابھی 1 منٹ. ہاں جی نوال, اب آپ سوال کے ذمہ داریاں سنبھالیں گے. جی جی اور جی ممتا جی ضرور. میں بھی ابھی آدھے منٹ میں آئی 1 منٹ اٹھ رہی ہوں. ہاں جی تو آ آل جائیں, رائٹ, اوکے. شروع کر لیجیے گا. جی ضرور. جب تک پروفیسر صاحب واپس آتے ہیں تب تک لوگوں سے انورودھ ہے کہ وہ اپنے کوشچن اینڈ آنسر سیکشن میں ڈالیں, چیٹ میں نہ ڈالیں کرپیا کر کے, کیونکہ ہمیں ڈفیکلٹی ہوگی ادھر اور ادھر کوشچن سلیکٹ کرنے اور پڑھنے میں. جی معاف کیجیے گا. نہیں کوئی بات نہیں پروفیسر صاحب, ہم لوگ کوشچنس لے رہے تھے. ابھی تک کافی کوشچنس آ گئے ہیں ویسے, اور مجھے لگ رہا ہے لوگ اور بھی شاید کوشچنس ڈالیں گے. تو ہم لوگ شروعات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. لگ بھگ 12:30 تک یہ سیشن کرنے کوئی کا بات ارادہ ہے. جی تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ یہ please explain Islam in context of personal law in India. Personal law اور اسلام کا ریلیشن سمجھنا چاہتے ہیں لوگ. نہیں دیکھیے, ایسا ہے کہ اسلام مسلم پرسنل لا جو ہے وہ ایک طرح سے یہ سمجھنا چاہیے کہ دو یعنی ایک عورت ایک مرد کے بیچ میں, ایک پریوار کے بیچ میں جوڑنے کا کام کرتا ہے, وہ ان کا مارگ درشن کرتا ہے. مثال کے طور پہ پرسنل لا میں کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو شادی ہے, ایک طلاق ہے, ایک جو ہے وراثت کے اصول ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھا جائے. شادی کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. لڑکی جو ہے جب تک کہ آگیا نہ دے دے اس وقت تک اس کا وواہ دوسرے مرد کے ساتھ, اس مرد کے ساتھ جس کے ساتھ اس کے ماں باپ چاہ رہے ہیں, نہیں ہو سکتا جب تک کہ لڑکی خود نہ چاہے. تو ایک بات تو یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ لڑکی کو یہ آزادی دیتا ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ ایک طرح سے جرم نہیں ہے.
ٹھیک ہے. دیکھیے کسی چیز کا بھی مذاق بنا لینا, کسی چیز کو بھی کھلواڑ بنا لینا وہ صحیح نہیں ہے, اس کو صحیح ہے یہ اسی لیے. لیکن اگر مرد اور عورت اس بات پر سہمت ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں خوشی خوشی, تو ایسی صورت میں وہ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر کرورتا نہیں ہونی چاہیے, اس کے اندر عورت کا دمن نہیں ہونا چاہیے, اس کے اندر عورت کا جو ایک طرح سے شوشن نہیں ہونا چاہیے, اور وہ षڑینتر کاری طریقے سے اس کو علیحدہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن میں نکاح کو جس طرح صحیح سمجھتا ہوں اسی طرح سے طلاق کو بھی صحیح سمجھتا ہوں. اور لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کے لیے شرطیں ہیں اور وہ شرطیں ہونی چاہیے. ایک میں یہاں پہ ایک چیز اور کہتا چلوں کہ دو چیزوں کو یہاں پہ اسلام سے جوڑ دیا گیا ہے جو میرے نزدیک بالکل غلط ہے. ایک حلالہ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے. یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک کوشش کی گئی ہے. وہ اس حلالہ جس طرح سے ہم اس کو بتاتے ہیں اس طرح سے ہے ہی نہیں. ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اور صرف مرد کے ہاتھ میں طلاق کی تلوار ہے تو عورت کے پاس خلا کا ہتھیار ہے, یعنی سیپریشن. رائٹ ٹو ڈائیورس مرد کے بعد ہے, رائٹ ٹو سیپریشن عورت کے پاس ہے. یہ بات بھی اپنی جگہ سمجھنی چاہیے. اب چونکہ مسلم سماج کی جو ساماجک اور آرتھک پرستھتیاں ہیں ان میں عورتیں جو ہیں ان کے دباؤ میں کبھی کبھی شوشن کا شکار ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے اسلام ذمہ دار نہیں ہے, مسلم سماج جو ہے وہ ذمہ دار ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. ایک آخری چیز جو ہے وہ وراثت کا معاملہ ہے. وراثت کے اندر عورت جو ہے اس کو ماں کے طور پہ, بیوی کے طور پہ, بیٹی کے طور پر اور مطلب بیوی کے طور پر ہر طرح سے حق ملنے کا پورا ادھیکار ہے. اور کبھی کبھی عورت کو مرد سے زیادہ وراثت ملتی ہے. یہ بات بھی ہمیں خوب سمجھنی چاہیے. ہندوستان اس معاملے میں مانتا ہوں اور مجھے خوشی ہے اور مجھے گرو ہے اور میں بڑے گورو کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں پرسنل لا کو جس طرح سے بنایا گیا, سنوارا گیا, سنبھالا گیا, رکھا گیا وہ صحیح ہے. اب اس میں جو مسلمان مردوں کی زیادتیاں ہیں ان کا علاج کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات بہت کہتا چلوں کہ میں اس کو معاف کیجیے گا ووٹ بینک کی راجنیتی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہتا ہوں. کلیئر بات ہے. عورتوں کو حق ہونا چاہیے, عورتوں کو اپنی بات منوانے کی پوری طاقت ہونی چاہیے. لیکن معاف کیجیے گا وہ لوگ جنہیں گجرات کی بیواؤں کی پرواہ نہیں ہے وہ طلاق شدہ عورتوں کی پرواہ کے لیے کہ ہمیں بہت پریشان پھریں, میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. پروفیسر صاحب آپ نے جیسے کچھ اداہرن بھی دیے تھے سملیرٹیز جو ہیں اسلام اور ہندوازم کے بیچ میں, وہ کافی انٹرسٹنگ تھے. لوگ اور بھی جاننا چاہتے ہیں ایسے کچھ سملیرٹیز کے بارے میں. نہیں دیکھیے سملیرٹیز کا معاملہ تو سیدھا سادہ یہ ہے کہ اسلام اور ہندو دھرم, ایک تو ہمیں یہ سب خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھوگولک پریویش ہے وہ بڑا ایک طرح سے رول انجام دیتا ہے. ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ عورتیں جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اس ہندو دھرم کے اندر بھی ان کی ایک بڑی اہمیت رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن
बात ये है कि हमें ये बात भी नहीं माननी या भूलनी चाहिए कि मर्दों ने हिंदू धर्म के अंदर भी औरतों का शोषण किया है। माफ कीजिएगा, आप मुझे इजाजत दें, बहुत तकलीफ के साथ में ये बात अर्ज कर रहा हूं कि जो चीरहरण हुआ वो औरत का हुआ और वो मर्दों के कारण हुआ, और दोनों तरफ के मर्द उसमें शामिल थे, माफ कीजिएगा एक तरफ के नहीं। इसी तरह से जो सीता जी के लिए अग्नि परीक्षा की बात हुई, वो भी हमारे लिए बहुत कोई सुखद बात नहीं है, लेकिन है, ये हमें बातें सामने रखनी चाहिए। हिंदू धर्म के अंदर जो है वो अपना एक परिवेश रहा है, उस परिवेश में हिंदू धर्म जो है औरतों के सिलसिले में अपनी बात करता रहा है, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात अर्ज करता चलूं, हिंदू धर्म दुनिया के अंदर एक अपने अनोखा धर्म है जिसके अंदर के औरतें जो हैं उनकी पूजा होती है, दुर्गा के रूप में हो, पार्वती के रूप में हो, सरस्वती के रूप में हो, लक्ष्मी के रूप में हो, जी सीता के रूप में हो, ये सब अपनी जगह है। लेकिन ये भी अपनी जगह सही है कि औरतें जो हैं उनको उस तरह से उनका हक नहीं मिल पाया जिस तरह से कि मिलना चाहिए था। और ये एक पुरुष प्रधान जो देश होता है, उस समाज होता है, उसके अंदर इस तरह की चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और इसके लिए इस्लाम और मुसलमान और हिंदू खाली जो है और हिंदू मत जो है वो जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम सभी इसके जिम्मेदार हैं। इसे बात को नहीं भूलना चाहिए। एक और सवाल है प्रोफेसर साहब कि ये सूफिज्म और इस्लाम के बीच में संबंध क्या है और अंतर क्या है? नहीं, इस्लाम और सूफीज्म जो है कोई अलग-अलग चीज नहीं है। बात यह है कि सूफी जो है वो ज्यादा मतलब इन्हीं धर्म को मानने वाला होता है, उसके यहाँ दृढ़ता ज्यादा होती है। जी मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी मुफ्ती और काजी के पास जाऊं, जी आलिम के पास, धर्म गुरु के पास, और कहूं कि मैंने नमाज पढ़ ली, उनका जी अच्छा भाई नमाज नियत की थी, उनका जी की थी, वुजू किया था, जी किया था, काबे की तरफ मुंह करके खड़े हुए थे हाथ बांध के, जी हुआ था, तुमने सजदे में गए थे कि जी गया था, रुकू में गए थे कि गया था, तो उनका सलाम फेरा, उनका जी फेरा, तो उनका हो गई नमाज। लेकिन जब आप सूफी के पास जाइए और उससे कहिए कि मैंने नमाज पढ़ ली, तो वो कहेगा कि मियाँ आपने ये तमाम काम तो करिए किए जो आपने बता रहे हैं, नमाज के नियत की, रोज वुजू किया, सजदा किया, रुकू किया, सब किया आपने, लेकिन आप ये बताइए कि आप अपने मन की पूरी एकता के साथ और मन के पूरे एक तरह कंसंट्रेशन के साथ, माइंड के अटेंशन के साथ अपने खुदा के सामने नमाज में थे? मैंने कहा कि नहीं साहब, वो मुझे फला चीज का ख्याल आ रहा था, फला चीज का भी ख्याल आया था। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारी नमाज नहीं हुई, जाओ नमाज पढ़ो, और इस तरह पढ़ो कि खुदा के साथ, इस तरह पढ़ो कि तुम्हें ये लगे कि तुम नमाज पढ़ते में या तुम्हें खुदा देख रहा है या तुम खुदा को देख रहे हो। तो ऐसी बात नहीं है, इस्लाम और सूफीज्म अलग चीजें नहीं है, बल्कि वो बुनियादी तौर पे एक तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, ज्यादा उसको प्यूरिफाई करते हैं और उसको ज्यादा एक तरह से क्या में तवज्जे का मरकज बनाते हैं। आप देख लीजिए। और एक बात और सूफी क्या होती है कि सूफी जो है वो असल मसला ये है कि जाहिर पे जोर नहीं देता है, वो अंदर क्या है तुम्हारे इसके ऊपर ज्यादा जोर देता है। जी
مثال کے طور پہ اب آپ نے پوچھا ہے تو میں ایک مثال آپ کو اور دے دیتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، بغداد میں اب بھی ان کا مزار ہے، اور ان کا نام تھا جنید بغدادی۔ ان کے بعد ایک شخص آیا اور کہا کہ صاحب صوفی بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بن جائیے۔ انہوں نے کیا کرنا پڑے گا کہ کچھ نہیں، 8 وشیشتائیں اپنے اندر پیدا کرو اور صوفی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ اطاعت پیدا کرو، کیا میں ایثار پیدا کرو، اطاعت پیدا کرو، صوف پیدا کرو، صبر پیدا کرو جی، اور آپ جو ہے چپ کا روزہ رکھو، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے آپ کے اندر قناعت ہو، آپ کے اندر جو ہے غربت ہو، اور آپ کے اندر فقر ہو۔ ان کا صاحب یہ کیا؟ انہوں نے کہا ایثار جو ہے سینس آف سیکریفائس، وہ ابراہیم جیسا ہونا چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اطاعت جو ہے وہ حضرت اسماعیل کیسی ہونی چاہیے کہ باپ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید خدا تیری قربانی چاہتا ہے، تو قربان ہونے کو تیار ہو گئے جی۔ صوف جو تھا موٹا جھوٹا اونی کپڑا حضرت موسیٰ پہنا کرتے تھے، انہوں نے کہا وہ پہنو۔ انہوں نے کہا صبر، ان کا صبر حضرت ایوب کا سا ہونا چاہیے جو پیغمبر تھے، اور بڑے حسین خوبصورت اسمارٹ تھے، لیکن اللہ میاں نے امتحان لینے کے لیے ان کے جسم میں ایسا بیماری پیدا کر دی کہ کیڑے پڑ گئے زخموں میں۔ تو جب وہ کیڑے زخموں سے نکل کے باہر گرتے تھے تو وہ انہیں اٹھا کے پھر اپنے زخموں میں رکھ لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب میرے خدا نے تمہاری خوراک میرے زخموں میں بنائی ہے تو کہاں جا رہے؟ یہ حضرت زکریا جو تھے حضرت مریم کے ماموں، حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم کا ماموں، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان سے کہا کہ تم چپ کا روزہ رکھو، ہم نے یعنی خاموشی سے اشاروں سے بات کرو۔ چپ کا روزہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ جو ہے ان کے پاس فقر ہے، فقر نہیں، معاف کیجیے گا، حضرت عیسیٰ کے پاس قناعت ہے۔ تو انہوں نے کہا قناعت کیا؟ انہوں نے کہا ایسا ہے، حضرت عیسیٰ کے بعد 2 چیزیں تھیں پرسنل بلونگنگ، ایک کنگا، ایک پیالہ۔ بڑے بڑے بال تھے تو بال کاٹنے کے کام آتا تھا کنگا، اور پیالے سے پانی پیتے تھے۔ ایک دن دیکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہاتھ سے بال صحیح کر رہا ہے اور اوک سے پانی پی رہا ہے، تو کہا یہ دونوں چیزیں بیکار ہے، دونوں خدا کی راہ میں دے دی۔ جون یحییٰ علیہ السلام، جون جنہیں کہتے ہیں، ان کو ان کے لوگوں نے ہی قتل کر دیا، مگر انہوں نے اف نہیں کی اور حق کو نہیں چھوڑا، سچ کا راستہ نہیں چھوڑا۔ اور فقر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جنہوں نے کہا کہ مجھے اپنی پاورٹی پہ ایک طرح سے آئی ایم پراؤڈ آف مائی پاورٹی جی۔ تو یہ چیزیں جو ہے 8 خوبیاں جب پیدا ہو جائیں تو صوفی بنتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کیسے بھر لاؤں میں مدوا کے مٹکی، بہت کٹھن ڈگر پن گٹ۔ تو یہ ہے اصل میں صوفی کا اور اسلام کا رشتہ۔ 2-3 سوال آئے ہیں پروفیسر صاحب، میں ان کو سٹچ کر کے پوچھتا ہوں۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا شادی ضروری ہوتی ہے ایک مسلمان کے لیے؟ ایک سوال ہے کہ کیا حجاب ضروری ہے؟ آپ اس کو سٹچ کر کے ایک آنسر اس طرح، مطلب آپ کچھ ایسا بتائیے کہ ایسنشیلز کیا ہے ایک اسلام کے۔ اور دیکھیے ایسا ہے، شادی جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ شادی جو ہے انسان کی جو ایک طرح سے شاریرک اور مانسک جو ضرورت ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور آگے اس کا کنبہ اور خاندان چلے اور دنیا کی آبادی چلے اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے۔ اس کا مطلب ایک بات میں اور یہاں کہہ دوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں
وہ کیا وہ صرف بچے ہی پیدا کرتے رہیں اور ان کے رہنے کھانے پینے پڑھنے لکھنے کی کوئی فکر نہ کریں، ایسا نہیں ہے. اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، اس پہ بہت وہ رہنا چاہیے. جہاں تک سوال ہے حجاب کا یا برقعے کا یا پردے کا، تو بنیادی طور پہ یاد رکھیے کہ اس میں یہ فیصلہ آپ عورتوں کو کرنے دیں. آپ ایک بات تو یہ سمجھیے کہ سعودی عرب میں اور یا عرب کے کھاڑی کے دیشوں میں جو سر سے پاؤں تک لباس میں صرف عورتیں ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں. اس لیے کہ جو ریت کی ہوائیں چلتی ہیں وہ آپ کے چہرے مہرے کو برباد نہ کرے، انہیں جھلسا نہ دیں. اس لیے مرد بھی اپنے سر کو ڈھک کے رکھتا ہے، عورت بھی اپنے سر کو ڈھک کے رکھتی ہے، مرد بھی ڈھاٹا باندھ لیتا ہے اور عورت بھی اپنے کو نقاب لگا لیتی ہے تاکہ وہ نہ ہو. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ کوئی معاملہ اسلام کا نہیں ہے، میں پھر کہوں گا یہ معاملہ جغرافیے کا ہے. آپ جیسلمیر اور باڑمیر میں چلے جائیے جی، راجستھان کے دوسرے حصوں میں چلے جائیے، آپ کو وہاں پہ کیا میں لمبے لمبے گھونگھٹ نظر آتے نہیں آتے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ ایک جغرافیائی ضرورت ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس پر بلا وجہ ناک بھو نہیں چڑھانا چاہیے. اور یہ ہماری بچیوں کو ایک طرح سے اس کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح کرتے ہیں. میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہم جس برے دور سے گزر رہے ہیں آج کل اس میں ہر مرد ہو یا عورت ہو، سب کو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، سب کو ڈھاٹا باندھنا پڑ رہا ہے جی، معاف کیجیے گا. اور کیا میں جب تک وہ اترے نہیں، اکثر پہچان میں نہیں آتے، لوگ اپنے پہچان میں نہیں آتے. تو اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کسی دھرم وشیش کے روڑی وادی ہونے کی وجہ ہے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے میرے نظر. اسلام کے الگ الگ سیکٹس کیا ہیں، سیکشنز، پنتھ جو بولتے ہیں؟ نہیں وہ بہت ہیں. ایک بات آپ سمجھیے، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو شروع جو ہوا اسلام میں، سب سے پہلے پولیٹیکل ڈیویژن جو ہوا وہ شیعہ سنی کا ہوا، ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد خوارج پیدا ہوئے جی، جن سے علی کی جنگ بھی ہوئی. اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں نیائے ودھی کی بنیاد پہ، جورسپروڈنس کی بنیاد پہ فرقے بنے ہیں، جیسے حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں. ان لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے دین کی ویاکھیا کی ہے، شریعت کو ایک طرح سے انوبند کیا ہے اور لوگوں نے اس کو اپنی جغرافیائی ضرورتوں کے تحت وہ کیا ہے. یہ خیال رکھیے گا. میں آپ سے مثال کے طور پہ یا ایک بات عرض کروں، بہت دلچسپ بات ہے، بلکہ 2 مثالیں دے دوں تو اچھا ہے تاکہ بہت کلیئر ہو جائے. جو حنفی مذہب ہے، جس کے دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والے لوگ ہیں شریعت میں، وہ عراق میں بغداد میں ایک طرح اس کا جنم ہوا، دجلہ اور فرات کے بیچ میں. اس لیے انہوں نے جن جغرافیائی پرستھتیوں میں جنم لیا اور وکست ہوئے، ان کا بالکل علیحدہ وہ ہے. امام شافعی جو ہیں وہ ایک طرح سے ٹریولر فقی تھے، ٹریولر جورسٹ تھے. انہوں نے دیکھا، وہ گھومتے تھے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ حنفیوں کے یہاں کیکڑا اور کچھوا کھانا جائز نہیں ہے، شافعی کے یہاں جائز. دونوں مسلمان ہیں، دونوں قرآن کو مانتے ہیں. تو حنفیوں نے شوافع سے پوچھا، شافعی دھرم کے ماننے والوں سے، کہ یہ آپ کیوں کھاتے ہو کچھوا کیکڑا؟ انہوں نے کہا یار قرآن میں کہا گیا پانی کے تمام جاندار تمہارے لیے جائز قرار دیے گئے. تو حنفیوں نے کہا کہ یہ کچھوا کیکڑا تو خشکی میں بھی زندہ رہ لیتے ہیں جی. لیکن سچائی کیا تھی؟ سچائی یہ تھی کہ امام شافعی نے سمندر کے کنارے بسنے والے لوگوں کی حالات کو دیکھا
اور یہ جانا کہ جب کبھی طوفان سمندر میں آتا ہے تو کئی لوگ سمندر کے کنارے رہنے والے مچھوارے سمندر میں اپنے مچھلی پکڑنے نہیں جا سکتے، ایسے میں کہاں سے زندہ رہے؟ تو پتہ چلا کہ سمندر کے کنارے جو کچھوے اور کیکڑے مل جاتے ہیں ان کو کھا کے گزارا کر سکتے ہیں اور جیون بتا سکتے ہیں۔ جی نتیجہ اس کا کیا ہے؟ بہت دلچسپ بات ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں حنفیوں کی میجورٹی ہے، وہاں سمندر کے کنارے جتنے لوگ رہتے ہیں مسلمان، وہ حنفی نہیں ہے، وہ شافعی ہے۔ جی اسی طرح سے ایک بہت دلچسپ بات ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیں آپ کے امام ابو حنیفہ جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا، جو دجلہ اور فرات کے بیچ میں بغداد میں جو بیٹھے ہوئے اپنا وکست کر رہے تھے جی نیائے ودھی کو، ان کے یہاں گندگی کو دور کرنے کے لیے سر سے پاؤں تک پانی ڈالنا بہانا ضروری ہے، لیکن امام مالک جو ہیں ان کے یہاں جو کہ مدینے میں رہتے تھے، ان کے یہاں کیا تھا؟ ان کے یہاں یہ تھا کہ آپ ایک کٹورے میں پانی لو اور اس سے چھینٹے یوں کر کے ڈالو سر سے پاؤں تک اور پاک ہو جاؤ۔ نتیجہ کیا ہے کہ سب سہارا افریقہ میں حنفی نہیں پائے جاتے، مالکی پائے جاتے، یعنی یہ جغرافیہ ہے جو کہ بنیادی طور پہ آپ کو ایک طرح سے زندگی کے لیے رستے دکھاتا ہے اور آپ کے لیے نیائے ودھی جو ہے اس کو آمادہ کرتا ہے۔ اسلام، عیسائی دھرم اور یہودی دھرم کے بیچ میں ریلیشن کیا ہے پروفیسر صاحب؟ نہیں میں نے کہا آپ سے ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عیسائی دھرم، یہودی اور عیسائی دھرم اور اسلام دھرم ہے، حضرت ابراہیم جنہیں ابراہم کہتے ہیں وہ اس کے جنک ہیں۔ یہودی جو ہیں ان کے اولاد میں تھے یعقوب اور یوسف اور یہودا، اور وہ ان سے یہودی دھرم چلا، اور عیسائی دھرم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے چلا جو کہ حضرت مریم کے بیٹے تھے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق، ایک حضرت اسماعیل۔ اسحاق کی اولاد جو ہے وہ یہودا والی، وہ ہے یہودی اور عیسائی پرمپرا کے لوگ، کیونکہ عیسائی پرمپرا کے جو لوگ ہیں وہ ہیں جو یہودی مت سے ٹوٹے ہوئے۔ عیسیٰ کی اولاد جو حضرت اسماعیل کی اولاد ہے جو مکے میں رہے آن کے، وہ ان کی اولاد میں جناب محمد الرسول اللہ ہے، اور اسلام جو ہے اس کو جو ایک طرح سے اسلام کی جو پوری ایک طرح سے سلسلہ ہے، جو چین ہے، اس پہ جو ورام لگا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لگا ہے۔ اور ایک طرح سے ہمارا یہ ماننا ہے، ہماری یہ آستہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تمام نبی اور برحق تھے، ستیوان تھے، ستیوادی تھے، ایشور وادی تھے، اور ایک ایشور واد کے حامی تھے، اور انہیں جو کتابیں ملی ان سب کتابوں کا سارانش جو ہے وہ قرآن کے روپ میں ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ جی اور اسلام میں ایتھیسٹ یا ایتھیزم کے بارے میں کچھ لکھا ہے یا کچھ مینشنڈ ہے اس کے بارے میں؟ نہیں دیکھیے ایسا ہے کہ میں نے آپ سے بیچ میں ایک بات کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اسلام میں کوئی ایتھیزم کی، دہریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، خیال رکھیے گا۔ لیکن انسان مانو سماج میں جو ایتھیسٹ ہیں ان کو بھی اسی طرح سے زندہ رہنے کا اور اپنے جیون کریا کو گزارنے کا حق ہے، جس طرح کے کسی بھی مسلمان کو، کسی عیسائی کو، کسی ہندو کو، کسی بھی
आस्थावादी को इसका हक है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। क्यों कि ये फैसला अल्लाह करेगा, हम इंसानों को जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। जो फैसला करना जिनने पैदा किया वो फैसला करेगा। हर आदमी को अपनी निष्ठा के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। जी, एक और सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू इस्लाम? सीधी सारी बात यह है कि खुद पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, खुदा पे भरोसा रखिए जी। और इसको सबसे खूबसूरत अंदाज से, सबसे खूबसूरत अंदाज से दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने 2 पंक्तियों में बयान कर दिया है। मैं वही आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। जफर आदमी उसको न जानिए, वो हो कैसा ही साहिब फहमो ज़का। जफर उसको आदमी मत समझो, वो चाहे कितना ही अपने को बुद्धिमान क्यों ना समझ रहा हो, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा जी। जो खुदा को भूल गया और जो गुस्से में और गैज में और गजब में अल्लाह को भूल गया, उसे आदमी मत जानो। तो ये ख्याल रखिए और याद रखिए कि आप दुनिया में काहे के लिए आए हैं? दुनिया में लोगों की सेवा के लिए आए हैं। ये ख्याल रखिए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हेलो प्रोफेसर साहब, और भी सवाल हैं तो आपके पास टाइम है तो? नहीं, मैं बिल्कुल, आप 12 तारीख का भी आज ही कर लें तो मुझे कोई परेशानी नहीं, 12 तारीख हम लोग एक अलग सेशन भी रखेंगे। तो हाँ, कुर्बानी के बारे में लोग जानना चाह रहे थे कि इसकी क्या अहमियत है? नहीं, कुर्बानी जो है वो उसकी अहमियत ये है कि अल्लाह ने कहा कि खुदा के बाद तुम्हारे जानवरों की गोश्त, खून और हड्डियां नहीं जाती, बल्कि तुम्हारी नीयत जाती जी। और कुर्बानी के याद रखिए 3 हिस्से होते हैं। जानवर के जो कुर्बानी करते हैं उसके 3 हिस्से होते हैं और तीनों एक समान होते हैं। यानी उसमें ये नहीं होता कि अच्छा अपने पास रख लो, बुरा जो है दूसरों के कर दो। 3 हिस्से जो है, एक में अपने पास रखिए, एक अपने रिश्तेदारों में बांटिए, दोस्तों में बांटिए, और तीसरा जो है गरीबों में बांटिए जी। और इस तरह से लोगों तक पहुंचाइए। देखिए, मेरे नजदीक कुर्बानी जो है वो इस बात की का वो है कि वो गरीब गुरबा जिनको के खुदा की ये नेमतें नहीं मिल सकती थी, उन्हें इस तरह से कुर्बानी वगैरह के जरिए वो मिल जाती है। ये हमें समझना चाहिए। और इसमें ये कोई जुल्म नहीं है। मैं एक बात ये भी बता दूं यहाँ पे, या वो कर दूं, बात ये है कि आप अगर गौर फरमाएं तो जो जानवर जिनकी कुर्बानी होती है वो कम नहीं होते हैं। जो जानवर कुर्बान नहीं किए जाते हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, वो घट रही है। ये बहुत दिलचस्प बात है, इस पे भी गौर करना चाहिए। शेर और भालू कम हो रहे हैं, माफ कीजिएगा, बकरा और भैंस ज्यादा हो रहे हैं। और एक बात यहाँ मैं और कहता चलूं, जो कि आजकल वो लोगों भड़काने के लिए इस्तेमाल होता है, कि इस्लाम में गाय की कुर्बानी बिल्कुल जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और सर सैयद से पहले बाबर ने और तमाम लोगों ने इसके ऊपर बाकायदा साफ लिखा है। ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा है, सबने लिखा है कि गाय की कुर्बानी मत करो।
ایک سوال ہے کہ جیسے الگ الگ مولانا الگ الگ اوپینین رکھتے ہیں اور کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے وہ ویسے پرسکرائب کرتے ہیں، تو اس میں کیا روک ہے یا کیا ایسینشیل چیزیں ہیں جو فالو کرنی؟ نہیں دیکھیے ایسا ہے نا، قرآن اسلام میں کھانے پینے میں 3 چیزوں کو میں نے پہلے بھی کہا ہے، ایک شراب حرام ہے، ایک سور حرام ہے، ایک مردار حرام ہے جو مرا ہوا جانور ہے، یہ حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ اور وہ نہیں ہے۔ اب میں نے آپ سے جو کہا یہ تمام چیزیں جغرافیہ سے تعلق رکھتی ہیں جی، جو ظاہری بات ہے کہ تامل ناڈو کے، کیرالہ کے، گجرات کے، کوکن کے ساحلوں پہ رہتے ہیں لوگ، وہ کیا کھاتے ہیں؟ مچھلیاں کھاتے ہیں جی، اور مچھلیوں میں مچھلی ہم بھی کھاتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ کیکڑا اور کچھوا نہیں کھاتے۔ تو یہ ایک اس میں حلال بھی ہے، طبعی بھی ہے، یہ ہے کہ ایک طبیعت جس کو آپ کی قبول کرتی ہو، یہ بھی ایک چیز ہے، یہ خیال رکھیے۔ مثال کے طور پہ قزاقستان میں سب سے زبردست جو ڈش ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ گھوڑے کا قورمہ جی۔ اب وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ان کی جغرافیائی ضرورت ہے، وہاں پہ جس طرح کا سامان جانور مل رہا ہے ان میں وہی ان کے نزدیک وہ ہے، تو اب جن کو کی طبیعت قبول کرتی ہے وہ کھاتے ہیں اسے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام ہومو سیکشوالٹی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ اسلام اس کے بالکل خلاف ہے، صاف بات ہے، اس میں کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو کیا میں ہمارے سیکسول ریلیشن شپ ہے اس کو مانتا ہے 2 چیزوں کے لیے، ایک تو یہ کہ عورت اور مرد جو ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے جیون کا آنند پائیں، اور دوسرے جو مانو جیون ہے اس کے وکاس میں سہیوگی اور سہبھاگی۔ جی اور یہ میں اسلام کی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مطلب کسی کو ہم کسی کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں۔ اور میں یہاں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ بار بار یہ چاہتے ہیں کہ سارے مذاہب ان کو پرمانت کریں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نہ پرتاڑت کرنا چاہیے نہ پرمانت کرنا چاہیے، آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا اختیار ہے، گزاریے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے کھلے سگے جو میاں بیوی ہیں وہ کسی کھلے پارک میں آپ انہیں یون سمبندوں کے لیے اچھا نہیں سمجھتے، اسی طرح سے آپ کے کمرے کے اندر کوئی پولیس چھاپا مارنے نہیں جا رہی۔ جی، اور یہ جو اسٹیریوٹائپس ہے مسلمانوں کے بارے میں یا پھر جو غلط پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے یہ سامپردائک طاقتوں دوارا، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کیا رول ہو سکتا ہے لوگوں کا؟ دیکھیے کلیئر بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی اپنے، ایک بات تو یہ کہ مسلمانوں کو خود ایک ڈائیلاگ ایسٹیبلش کرنا ہوگا۔ ہماری بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہیں صرف اپنے کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور دوسروں سے ڈائیلاگ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں ایک طرح سے اپنے پڑوسیوں سے ڈائیلاگ کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے صوفیہ کی خانقاہ ہوتی تھی تو ان کے اندر جو تھے، جو جاتے تھے لوگ غیر مسلم یا مسلمان کوئی بھی، تو ان سے ان کا نام نہیں پوچھتے تھے، ان سے ان کا دھرم نہیں پوچھتے تھے، ان سے ان کی ذات نہیں پوچھتے تھے، بلکہ ان سے کھانے کو پوچھتے تھے جی۔ اور کھانا بھی کیا کرتے تھے کہ کھانا ویجیٹیرین بنواتے تھے، کیونکہ ہر طرح کے لوگ آتے تھے، پتہ نہیں کون کون سا آ رہا ہے جی۔ آج بھی اگر آپ ناگور شریف جائیں
تو معلوم ہوا کہ آپ کو ناگور شریف کی درگاہ جو ہے وہاں پہ عام طور پہ اچھی بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ نہ خود ویج نان ویج کھا کے جاؤ اور نہ ویج وہاں پہ نان ویج پکاؤ. یہ ایک طریقہ ہے دل جیتنے کا. تو آپ کو اصل تو بات یہ ہے کہ دل جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے, جی کوشش کرنی چاہیے, یہ بہت ضروری بات ہے. ہلو, ہاں جی فرمائیے. سوری ایک سیکنڈ. جی ہاں, جب ہلو جب فرمائیے ایجوکیشن اور ویمن لبرلزم کے بارے میں اتنا ایمفسس ہے اسلام میں, تو یہ دونوں کیوں اتنا پچھڑے ہوئے ہیں, ایجوکیشن بھی اور مہیلا ویمن امپاورمنٹ اتنا پچھڑے کیوں ہے اسلام؟ دیکھیے میں ہندوستان کے بارے میں تو اس لیے کہہ سکتا ہوں کھل کے کہ ہندوستان میں جو دیش کا وبھاجن ہوا, دیش کے وبھاجن کے نتیجے میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ دنیاوی فائدوں کے لیے یہاں سے مائگریٹ کر گئے اور پاکستان چلے گئے. کیونکہ اگر مثال کے طور پہ اس کی میں ادھارن بھی دے دیتا ہوں کہ اگر دیش کا وبھاجن نہیں ہوا ہوتا یا ایوب خان, بریگیڈیئر ایوب خان یہاں سے مائگریٹ کر کے پاکستان نہیں گئے ہوتے تو وہ بریگیڈیئر سے ریٹائر ہو گئے ہوتے, وہ جنرل فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان نہیں بنے ہوتے. تو ایک تو وجہ اس کی یہ ہوئی کہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے مائگریٹ کر گئے. دوسری بات جو ہوئی وہ یہ کہ سرکاروں نے مسلمانوں کے محلوں میں آزادی کے بعد تھانے زیادہ کھولے, اسکول کم کھولے. یہ بھی ایک پریشانی ہماری رہی ہے, اسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ جو اسکولوں میں تعلیم دی جا رہی تھی, مثال کے طور پہ میں جس کا پڑھا ہوا ہوں پرائمری اسکول کا, وہاں پر جو پرائمری کی پاٹھشالہ تھی اس پاٹھشالہ کے اندر جو پستکیں تھیں میرے سلیبس میں وہ کیا تھیں, اس میں مجھے پڑھایا جا رہا تھا کہ گنگا کیسے اتری, جی شنکر کے کیس سے. مجھے بتایا جاتا تھا کہ ہنومان نے کیا کیا, جی مجھے بتایا جاتا تھا کہ رام اور کرشن کا کیا ہوا, جی مطلب غرض اسی طرح سے دیو مالائی کہانیاں پڑھائی جاتی تھی. میرے گھر والوں نے, جو میرے دادا اداروادی تھے, میرے باپ اداروادی تھے, تو مجھے تو پڑھوا دیا. لیکن عام طور پہ مسلمانوں نے کہا کہ میاں اس ملک میں جان محفوظ نہیں, مال محفوظ نہیں, گھر محفوظ نہیں, ایک ایمان رہ گیا ہے, تو اسکول بھیج کے یہ بھی چلا جائے. جی تو سوال یہ ہے کہ سیکولرزم کا مطلب, سیکولر نصاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک دھرم وشیش کی تمام مانیتاؤں کو اور آستھاؤں کو کہ ہمیں بچوں کو پلا دے گھوٹ کے. یہ نہیں ہو سکتا. اور معاف کیجیے گا یہ بات میں آج کی نہیں کہہ رہا ہوں, 2014 سے 2020 کی, بلکہ یہ بات جو آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ 1957, 58, 59 اور 60 کی کر رہا ہوں. تو ایک تو یہ ہوا ہے. اب جہاں تک عورتوں کی بات آپ نے کہی, میرا خیال یہ ہے کہ اب جیسے جیسے تعلیم بڑھتی جا رہی ہے انشاءاللہ یہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ ایک نئی دنیا بسائیں گی. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمیں ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی عورتوں نے جو رول انجام دیا ہے اس تمام روڑیوادی سماج کے باوجود, پروش پردھان سماج کے باوجود, اب ان کا شوشن کیے جانے کے باوجود, کہ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو آئیں, ہم نے دیکھا بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد اور بیگم ارشاد آئیں. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایران کے اندر جو ہے وہ جو نوبل پرائز ملا وہ ایک مسلمان عورت کو ملا. ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں
जो एक बच्ची को नोबेल प्राइज मिला, मुसलमान बच्ची को, मलाला को, वो भी मुसलमान थी। तो गरज आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदलती जा रही हैं। हिंदुस्तान में अनवरा तैमूर चीफ मिनिस्टर रही, नजमा हेबतुल्ला आज कहीं भी हों, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि उन्हें इस बात का श्रेय प्राप्त है कि वो सबसे ज्यादा राज्यसभा की उपसभापति रही, जो वर्ल्ड पार्लियामेंट है उसकी पहली महिला प्रेसिडेंट रही हिंदुस्तान को इस बात का। तो इस तरह से अगर आप देखें तो औरतें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। और इस वक्त भी अगर आप देखें साइंस के अंदर और दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर वो औरतें आगे बढ़ रही हैं। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भारत में पहली महिला वाइस चांसलर जो है वो डॉक्टर नजमा अख्तर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बनी। माफ कीजिएगा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक तरह से मुस्लिम संस्था है। तो ये बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ये अब शुरुआत हो गई है और ये चीज रुकने वाली नहीं है इंशाअल्लाह। डॉक्टर सैयदा हमीद का नाम आप ले लीजिए, देखिए आपके साथ में है वो, तो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। प्रोफेसर साहब मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे घर में मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां जो मेरी अभी जो सबसे छोटी बेटी है उसने अभी लॉ में PhD किया है 29 तारीख को, 29 दिसंबर को। तो ये सब एक तरह से आहिस्ता, जो बड़ी बेटियां हैं वो भी MA B.Ed और सब उन्होंने किया अपने अपने जिसकी जो पसंद थी। मेरी बहू जो है वो अंग्रेजी पढ़ाती है जामिया में। जी प्रोफेसर साहब, एक आखिरी सवाल और कुछ और सवाल है जो मैं आपको मेल कर देता हूँ, तो अगला सेशन हम लोग उससे शुरू करते हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल से हम लोग एंड करेंगे। ये SK पचौरी साहब द्वारा है। उन्होंने लिखा है कि असम में जो अभी हाल ही में ये मदरसाओं को स्कूल्स में तब्दील करने की बात हुई है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, ये बहुत तकलीफ दे बात है, माफ कीजिएगा। मेरे लिए तकलीफ दे बात इसलिए भी है कि मदरसे और संस्कृत पाठशालाएं दोनों के साथ ये सलूक किया गया है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि आसाम गवर्नमेंट जो है और केंद्रीय सरकार ने उसकी इजाजत कैसे दे दी। एक तरफ तो आप संस्कृत की क्या में वर्चस्व की बातें करते हैं, संस्कृत हमारे संस्कृति हमारे संस्कारों की भाषा बताते हैं, और उसके बाद उसके साथ ये सलूक आप कर रहे हैं। फिर इसी तरह से आप एक तरह से एक कम्युनिटी विशेष को, खासतौर से मुसलमानों को मैं कह रहा हूँ, आप मदरसों को बंद करके आप एक तरह से उनको ये इस पर आमादा कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी अलग अलग दुकानें खोल ले, और एक तरह से अलगाववाद जो है शिक्षा के जरिए आ जाए। ये एक तरह से बहुत शर्मनाक बात है, बहुत तकलीफ दे बात है। हमें संस्कृत के उत्थान के लिए और आगे बढ़ाने के लिए और अरबी फारसी मदरसों के लिए भी गैर मामूली काम करना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इससे हमारी तंग नजरी जाहिर होती है, संकीर्णता जाहिर होती है, और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है प्रोफेसर साहब, धन्यवाद। हम लोग ने लगभग 30 या 40 प्रश्नों का सवाल जवाब किया ये सत्र में, और अगले सत्र में हम लोग और भी जुड़ेंगे। और ये जो सवाल जो बचे हुए हैं मैं आपको मेल कर देता हूं ताकि आप भी एक बार पढ़ लें कि क्या है, और बाकी आपका जो सत्र आपने प्लान किया होगा तो हम लोग उसी तरीके से हम लोग 12 तारीख को फिर से मिलेंगे 11 बजे। मैं तो यहाँ ममता जी की इजाजत से और अरुणा जी की इजाजत से ये कहना चाहूंगा कि सवाल जवाब बेहतर हैं इसके बजाय कि और अलग, मतलब ये कि और बातें कही जाए। मैं बातें करने को तैयार हूँ, बात करने में तो कोई बात ही नहीं है। मास्टर तो 45 मिनट बोलने का माहिर होता है, समझे। लेकिन मेरी राय ये है कि ये इंटरेक्शन ज्यादा बेहतर है कि सवाल हो, और इस बीच में आप जो लोग शामिल होना चाहें अगले 12 तारीख के सेशन में, वो सवाल अपने कर ले। जो मुझे और कहना होगा मैं कह दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ये मत समझिएगा कि मैं अपने को बचा रहा हूँ, लेकिन मेरी नजर में बेहतर सवाल जो है,
क्योंकि मैं एक बात हमेशा से मानता हूँ, मेरी आस्था का अंग है बल्कि ये, क्या मैं बीइंग ए टीचर, कि सवाल जो है वो परमानेंट होता है, जवाब तमाम क्या में आरती होती है नहीं, तो सवाल करने की बात रहनी चाहिए। जी अरुणा जी, ममता जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं, अरुणा कुछ कह रही है? नहीं नहीं, आप बोलिए ममता पहले। हाँ, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वासे। आपने जो अनजान लोगों के दिल जीतने वाली बात कही वो हमारे दिल को छू गई है। और मुझे लगता है कि आपने जो एक बात कही मैं उससे भी इत्तेफाक रखती हूँ कि हर धर्म में औरतों के साथ अन्याय हुआ है और होता रहा है, और इसका कारण वो धर्म नहीं है, वो लोग हैं जो उस धर्म के अनुयायी हैं। तो मैं इस बात से आपके बहुत सहमत हूँ। आपने हिंदू धर्म के साथ साथ रखते हुए इस्लाम धर्म को समझाने का जो प्रयास किया है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि लोगों को उससे काफी बातें समझ में भी आई होंगी। आपने एकेश्वरवाद की बात की है, आपने रसूल की बात की है जिसे हम अवतार कहते हैं, आपने संयम की बात की है, और आपने गरीबों के दुखियों की मदद करने की बात कही है, और आपने जिहाद का जो मतलब समझाया उससे मुझे एक नई दिशा मिली है। आपने कहा कि हर धर्म में जिस तरह से दुष्टों का और जो जीने नहीं देते सुकून से, ऐसे लोगों के नाश की जो बात कही है, ये जिहाद का कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है। आपने ये भी कहा है कि दूसरे के धर्म का सम्मान करता है इस्लाम, और वो आध्यात्मिकता की जो पाठ की आपने बात कही कि खौफ में इबादत नहीं करना चाहिए, और भेदभाव नहीं सिखाता है इस्लाम, धर्म नहीं देखता टीचर का, उसके ज्ञान देखता है। ये सब बातें मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सेक्युलरिज्म की जिस तरह से व्याख्या की है, और आपने आज के हालात से जिस तरह से जोड़कर इसको बताया है, सच्चर कमेटी की जिक्र किया है, आपने महिलाओं की स्थिति का जिक्र किया है, ये सब हम लोगों के लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं अंत में ये भी कहूंगी कि औरतें बदल रही हैं, इस्लाम में भी औरतें बदल रही हैं, और शाहीन बाग उसका उदाहरण है। देश में कोनों कोनों पर शाहीन बाग के नाम पर, विरोध के नाम पर औरतें निकल कर आई हैं, और उन्होंने जिस तरह सड़कों पर आकर विरोध किया है, वो एक नई शुरुआत, एक नए तरह की बदलाव की तरफ संकेत करता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि हम अगले सत्र में फिर से मिलेंगे और आपके साथ निरंतर जुड़े रहेंगे। इसी कामना के साथ मैं फिर से एक बार आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। शुक्रिया। ममता और वासी साहब, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया